रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सामीन, गुज़श्ता सबक में हमने नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या यानी मीलाद शरीफ, नबी अलैहिस्सलाम की मीलाद का ज़िक्र किया था। आज हम मज़ीद तफसील पढ़ेंगे। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए। 120 साल की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई। गोया के ईमान की हालत में 60 साल ज़िंदा रहे। वो बड़े अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ़ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान किया करते थे। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के शान में अशार पढ़े। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को जब देखा तो उन्होंने क्या खूबसूरत अशार पढ़े। आपकी तवज्जो चाहिए होगी। हज़रत हसन बिन साबित जब हमारे नबी के चेहरे को देखते तो क्या शेर पढ़ते, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, कि तुझसे ज़्यादा खूबसूरत, तुझसे ज़्यादा हसीन व जमील मेरी आँख ने कभी न देखा। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, और तुझसे ज़्यादा खूबसूरत किसी माँ ने अभी तक, किसी औरत ने अभी तक पैदा ही नहीं किया, जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, सुभान अल्लाह कह लो। आप तो पैदा हुए हर ऐब से पाक पैदा हुए, हर ऐब से पाक पैदा हुए। कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, आप तो ऐसा पैदा हुए जैसे कि आपने चाहा अल्लाह से, वैसे अल्लाह ने बना दिया, वैसे अल्लाह ने बना दिया। तो हज़रत काब अहबार फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम की विलादत के वक़्त की खबर दे दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इत्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नज़दीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा और अपनी जगह से सिरकना शुरू कर देगा तो वही वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे और इसी तरह बनी इसराइल को भी आप अलैहिस्सलाम की विलादत का वक़्त यानी अलामत मालूम थी। अम्मी आयशा फरमाती है कि एक यहूदी आलम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिस रात में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दुनिया में आना था, तो वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। उसने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। इस पर यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों, वो तुम में से है, यानी वो कुरैशी है, उसके कंधे के पास एक अलामत है यानी महर नबूवत है, उस पे बहुत ज़्यादा बाल है यानी घने बाल है और ये नबूवत की निशानी है, ये नबूवत की दलील है। उस बच्चे की एक अलामत ये है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा, वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र उसकी नबूवत की अलामत के तौर पर किताबों में मौजूद है। अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा है कि ये बात दुरुस्त है, आपने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था, आपने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलिम ने जब ये बातें बताई तो लोग वहां से उठ गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बड़ी हैरत हुई। जब वो लोग अपने घरों में पहुंचे तो उनमें से हर एक ने इसकी बातें अपने घरों के लोगों को बताई। औरतों को चूंकि हज़रत आमिना के हाँ बेटा पैदा होने की खबर हो चुकी थी, औरतों को पता चल चुका था कि आमिना का दुर्रे यतीम
دنیا میں آ چکا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا کہ آج رات تو پھر عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ بات یہودی عالم کو بتائی گئی تو یہودی نے کہا ذرا چل کر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بچہ، دیکھتے ہیں، مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر حضرت آمنہ کے گھر آئے، اسے بچے دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی آپ علیہ السلام کے کمر مبارک پر پڑی، آپ کے کمر پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، مہر نبوت یہودی نے دیکھی تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے جب ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ بچے کو دیکھ کر تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ جواب میں اس نے کہا میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی، کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس نامی شخص مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا محترم سامعین آپ کی توجہ چاہیے گا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے یہودی لوگوں سے کہتا، مکہ والوں سے کہتا اے مکہ کے لوگوں ان قریب تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگا، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، اس کی بات نہیں مانے گا، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوگا، اپنے مقصد میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر میں جب نبی کریم سرور دو عالم امام الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے، اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے اسے آواز دی۔ ایس نامی یہودی نے پوچھا کون ہے؟ عبد المطلب نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی نے دیکھا پھر بولا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ وہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی عبد المطلب میرے دادا ہیں۔ تو عرب کے اندر دادا کو بھی باپ کہا جاتا تھا، جس طرح اپنے والد کو باپ کہتے تھے دادا کو بھی باپ کہتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں آپ کی توجہ درکار ہوگی، آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا اس بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا، کسی کو کچھ نہ بتانا، ورنہ لوگ اس بچے سے حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے اس یہودی مولوی سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا اگر اس بچے کی عمر تبھی ہوئی تب بھی 70 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی عمر بھی 70 اور 80 کے درمیان ہوگی، اور جب یہ پیدا ہوگا تو دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے، دنیا کے بت
ٹوٹ کے گر جائیں گے۔ میرے سامعین، آپ ایک دفعہ زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ تھکنا بھی نہیں ہے۔ حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی زندگی بیان ہو رہی ہے، تو اگر پوری رات بھی یہاں کو بیٹھنا پڑے تو آپ تیار ہیں نا؟ تیار ہیں۔ تو ابھی سنیے، آگے سنیے۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن جہش ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ اس کے پاس گئے جس رات آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عمر بن نفیل اس بت کے پاس گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ وہ بت گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے بت کو اٹھایا، بت کو سیدھا کیا، مگر بت پھر بھی گر گیا۔ انہوں نے پھر سیدھا کیا، لیکن پھر بت پھر بھی گر گیا۔ ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ بات بڑی عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی۔ کیا آواز نکلی؟ کہ یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ جبرائیل امین ایک دفعہ حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہا، حضور سے کیا کہا؟ آفاق ہاں گرزیدم، کہ اے میرے محبوب میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک گھوما ہوں، شمال سے لے کر جنوب تک گھوما ہوں، پوری دنیا میں نے چکر لگایا، پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، ایران کے بادشاہ اس کا محل ہلنے لگا، اس کے محل میں شگاف پڑ گئے۔ نوشروا کا یہ محل انتہائی مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی، شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنگر تھے، وہ 14 کنگر بھی ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے نوشرواں ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کے 14 محل، اس کے 14 کنگر بھی 14 کنگرے وہ ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ گویا کہ یہ علامت تھی کہ حضور آئے ہیں، اب دنیا سے باطل مٹ کے رہے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اب حق آیا ہے، حق پھیلے گا، باطل نے مٹ کے ہی جانا ہے، باطل مٹ کر ہی رہے گا۔ اب حق آ گیا ہے، اب بتوں کے پجاری مشرکین ختم ہوں گے، اب حضور کا دین پوری دنیا میں پھیل کے ہی رہے گا۔ کسرا کو ان تمام اطلاعات کی خبر ملی۔ کسرا ایک بادشاہ ہے، حضور کے پیدائش پر ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، آپ کی توجہ درکار ہوگی، ذرا آپ توجہ فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ جب حضور دنیا میں آئے تو فارس کے تمام آتش کدا کی، جدھر لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، جب حضور دنیا میں آئے تو وہ آگ جو 1000 سال تک جلتی رہی، حضور کے آنے پر وہ آگ بھی بجھ گئی۔ حضور کے آنے پر وہ آگ بھی بجھ گئی اور مشرکین بھی بڑے پریشان ہو گئے۔ تو یہ تمام واقعات پیش آئے، حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدائش کے 7ویں دن یعنی پیدا ہونے کے 7 دن بعد عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ کیا کیا؟ عقیقہ آپ سمجھتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ایک بکرا کو یا بچے پر 2 بکرے کو اور بچی پر 1 بکرا اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اور غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو عبد المطلب نے آپ کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا کیا نام رکھا عبد المطلب نے؟ محمد۔ کیا نام رکھا آپ کا؟ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا، محمد نام کسی نے
نہیں رکھا تھا۔ سب سے پہلے آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ کیا رکھا؟ محمد رکھا۔ آپ کا نام محمد رکھا۔ قریش کو یہ نام بڑا عجیب لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا، بلکہ تم نے اس کا نام باپ دادا کے ناموں سے ہٹ کر الگ نام رکھا ہے، محمد نام رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ نے رکھا ہے، نہ تمہارے دادا میں کسی کا ہے، نہ تمہارے قوم میں سے کسی کا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف فرمائیں۔ کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ محمد کا کیا نام ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ محمد کا نام ہے، محمد کا معنی ہے وہ ہستی، وہ مبارک ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو عبد المطلب نے جواب میں کہا، میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کیونکہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ آسمان میں اس کی تعریف کرے اور دنیا میں لوگ اس کی تعریف کریں، دنیا میں لوگ اس کی تعریف کریں۔ اسی طرح آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے، توجہ آپ کی چاہیے ہوگی، آپس میں باتیں نہ کریں، میری طرف توجہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے، پیارے نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے، تو آپ ادھر توجہ فرمائیں، آپس میں باتیں نہ کریں، آپس میں باتیں۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں، محمد بعد میں ہیں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سویبہ کا دودھ پیا۔ سویبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندھی تھی، ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ سویبہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا، سویبہ نے آپ کو چند دن تک سویبہ انہی دنوں میں سویبہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا، پھر دودھ پلانے کی باری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی قسمت میں آئی۔ کس کی قسمت میں آئی؟ حلیمہ سعدیہ۔ آپ کی والدہ نے آپ کو 9 دن دودھ پلایا، چند دن سویبہ نے پلایا، اس کے بعد حضرت امی حلیمہ سعدیہ نے پلایا۔ کس نے پلایا؟ حضرت امی حلیمہ سعدیہ نے۔ کیونکہ عرب کا ایک دستور تھا، وہ میں آپ کو کل پڑھاؤں گا کہ عرب کا کیا دستور تھا۔ وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے تاکہ بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو، ان کی نشو و نما بھی اچھی ہو اور وہ زبان بھی اچھی طرح سیکھ جائیں۔ تو محترم سامعین، یہ آج کا سبق تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کا واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کی